बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में और सूबाई दारुल-हुकूमत बलूचिस्तान का कोयटा, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक के बाद एक बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं, हर थोड़े दिन के बाद हमें वहाँ से एक ऐसी खबर मिलती है। ये जो इंसिडेंट है इसमें चमन फाटक है, जो रेलवे फाटक है, उसके करीब जब ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पे धमाका खेज मवाद था, उसमें धमाका हुआ है और ये प्लानिंग के साथ यहाँ पे धमाका किया गया और इतना शदीद धमाका था कि ट्रेन की बोगियाँ उड़ गई। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग भड़क उठी, बड़ा खौफनाक धमाका था। ट्रेन को बहुत नुकसान पहुँचा, आसपास गाड़ियाँ थीं वो सारी जल गई, आसपास की इमारतों में आग लग गई। बल्कि अभी रिपोर्ट हो रहा है कि एक करीब फ्लैट था, उसके अंदर एक फैमिली है, वो फैमिली भी सारी शहीद हो गई। तो ये इतना शिद्दत वाला धमाका था और इसने हिलाकर रख दिया पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान भर में इसकी मजम्मत की जा रही है। ये दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके ऊपर रियासती शिकंजा कसना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं और जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी उनको भी निशाने इबरत बनाना चाहिए। बलूचिस्तान या कोयटा पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं। अगर आपने वहाँ पे कहीं, ये हुकूमती लोग बता रहे थे कि अगर वहाँ पे मूव भी करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो आपको वक्त से पहले बताना पड़ता है। एजेंसियां इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। अब तक की जो इब्तदाई इतलात आई हैं उनके मुताबिक 26 इसमें अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 70 के करीब बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये शदीद ज़ख्मी है। लेकिन कुछ हुकूमती ज़राए और सहाफ़ती ज़राए ये कह रहे हैं कि हम पे बहुत दबाव है, हम खुलकर इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। जो नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में या इस बम धमाके में वो इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी हुकूमत जो चीज़ रिपोर्ट करवा रही है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान है उतना ना बताया जाए। पाकिस्तान में सरकार वैसे ये हथकंडा पिछले काफ़ी अरसे से अपना रही है कि अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की जाती है, ख़ास तौर पे जब दूर दराज इलाकों में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो। लेकिन मालूमात किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाती हैं। अब इस ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियां थी और ईद की छुट्टियों में आपको पता है लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों को, तो इसमें सिक्योरिटी एहलकार भी इस ट्रेन के अंदर सवार थे और शायद निशाना उन्हीं को बनाया गया है। अभी जब तफसीलात आएंगी और बताया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से तो तभी हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्योंकि ट्रेन ईद की छुट्टियों के लिए जा रही थी तो बलूचिस्तान में जो अहलकार ड्यूटियां देते हैं उनमें से जिनको छुट्टी मिलती है वो ईद पे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये उन अहलकारों को टारगेट किया गया या उन्हें निशाना बनाया गया। ट्रेन के अंदर दहशतगर्द इस बार दाखिल नहीं हो सके। लास्ट टाइम जाफर एक्सप्रेस के अंदर दाखिल हो गए थे, पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली थी और बहुत लोग वहां पे शहीद हो गए थे। लेकिन इस मरतबा ट्रेन को एक फाटक के नज़दीक धमाके से उड़ाया गया है और ना सिर्फ बहुत जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इससे बहुत दहशत फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दों का एक मेन मकसद होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बार बार एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है। लेकिन इसके बावजूद आज तक पाकिस्तान में किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, चाहे वो ISI से है, चाहे वो MI से है, चाहे वो IB से है, किसी भी इदारे से है, किसी भी इदारे के इंटेलिजेंस ऑफिसर को कभी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। उनसे नहीं पूछा जाता कि बताओ भाई ये तुम्हें इतना बड़ा धमाका हो गया, पता क्यों नहीं चला, और ये इतना बड़ा फेलियर हो गया, इसके लिए जिम्मेदारी कबूल करो। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। दुनिया के मुअज़्ज़िब जो ममालिक हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस अफसरान खुद ही इस्तीफे दे देते हैं कि हम अवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हीं इंटेलिजेंस अफसरान को अपने सियासी मकासद के लिए जर्नैल इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की आप बात करें, चाहे ISI है, चाहे MI है, चाहे IB है या बाकी है, ये सारे आजकल एक ही काम करते हैं। इमरान खान को और उसकी आवाज़ उठाने वालों को कुचल दो, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दो, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, बलूचिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी कर लो। इलेक्शन चोरी करने हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचलना है, मीडिया की आवाज़ बंद करनी है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है,
ان کی آڈیوز ویڈیوز کیسے نکالنی ہیں، یہ وہ سارے کام کرتے ہیں جو سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کام کرنے پڑے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی زیادہ توجہ ان چیزوں پر ہے، اور دہشت گردی کے معاملات اور دہشت گرد کیا کر رہے ہیں اس طرف صرف اس دن توجہ دی جاتی ہے جس دن دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ورنہ اگلا واقعہ کبھی نہ ہو۔ یعنی واقعات کو روکا جا سکتا ہے، آپ انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ روک سکتے ہیں کسی واقعے کو ہونے سے پہلے، لیکن بڑے بڑے واقعات جو پاکستان میں لگاتار دہشت گردی کے ہو رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی کنٹرول کرنے میں پاکستان کا انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں ان کے اصل کام سے ہٹا کر سیاستدانوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور جو حکومت بنائی گئی ہے وہاں پہ اس کی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ دہشت گردی میں لوگ مارے جا رہے ہیں، اس حکومت کی توجہ اس بات پر ہے کہ وہ اپنی حکومت قائم کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی سرفراز بگٹی کو جس وقت وکٹمز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو دھماکے کے اندر متاثر ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو لوگ اس وقت باہر کھائے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، یا اس وقت ان کو بڑی اہم میٹنگز لے رہے ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت سرفراز بگٹی ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور وہ جا کر محسن نقوی کا استقبال کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی عاصم منیر کا خاص آدمی ہے، بہت قریبی ہے، تو محسن نقوی کو خوش رکھو گے تو عاصم منیر خوش رہے گا، عاصم منیر صاحب خوش رہیں گے تو جناب آپ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اوپر برقرار رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کی جگہ وہ ایک جنبش قلم سے یا زبانی کلامی دو جملے بول کر وہ آپ کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر کسی اور وزیر اعلیٰ کو بلوچستان میں لا کر لگا دیں گے۔ تو آپ پریورٹی چیک کریں نا، آپ ترجیحات چیک کریں۔ وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں وکٹمز نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہر دفعہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی رو کے دکھا دیتے ہیں، کبھی آنسو بہا کر دکھا دیتے ہیں، کبھی جذباتی بیانات دے دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے واقعے کے اوپر وہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہوتا ہے، اور پھر تیسرا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب محسن نقوی جو ہے وہ پاکستان میں سارا کچھ ہی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہے، پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، آرمی چیف کا بڑا قریبی ساتھی بھی ہے، پوری دنیا کے اندر جا کے اسپیشل مشنز بھی کرتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محسن نقوی کے اختیار سے باہر رکھی ہو موجودہ نظام میں، اور یہ عاصم منیر صاحب کی بدولت ہے۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں آرمی چیف بنتے ہیں، وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں محسن نقوی کو لگاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نگران، اور پھر 1 سال تک اسے وزیر اعلیٰ پنجاب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ محسن نقوی کو ایک کے بعد ایک ہر طرح کا عہدہ دیتے ہیں۔ ابھی یہی محسن نقوی جو ہے وہ ایران پہنچا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ کوئی امن لے کر آنا ہے اور ایران کی اور امریکہ کی صلح کروانی ہے۔ حالانکہ یہ اس کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، آئینی نقطہ نظر سے اس کا یہ کام نہیں ہے، لیکن محسن نقوی کو ایران میں موجود ہونا تھا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر لگاتار دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ جتنے دہشت گرد ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ ایس ایچ او کدھر ہے؟ کبھی شہروں کے اوپر دہشت گرد آتے ہیں، وہ آ کر پورا قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی وہ پوری ٹرین یرغمال بنا لیتے ہیں، کبھی سڑکوں کے اوپر آپ جا نہیں سکتے۔ آج آپ بلوچستان میں آزادی سے سڑکوں کے اوپر گھوم نہیں سکتے، مغرب کے بعد آپ کہیں پہ ٹریول نہیں کر سکتے، یا تو آپ کو سیکیورٹی فورسز والے پکڑ کے غائب کر دیں گے یا آپ کو دہشت گرد پکڑ کے غائب کر دیں گے۔ تو آپ کا کوئی مستقبل بلوچستان میں نہیں ہے۔ ہاں، بلوچستان میں اگر حفاظت ہے کسی چیز کی تو معدنیات کی ہے، اور معدنیات کو نکالنے والے ٹرکوں کی ہے، ان گاڑیوں کی حفاظت ہے جن پہ معدنیات پہنچائی جاتی ہیں، ان کنٹینرز کی حفاظت ہے، یعنی جن کو بڑی حفاظت کے اندر نکالا جاتا ہے کہ جناب اس کے اوپر معدنیات جا رہی ہیں ہمارے غیر ملکی آقاؤں کی، لہذا ان کو یہاں سے بالکل محفوظ طریقے سے نکالنا ہے۔ یہی کام جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بگٹی صاحب نقوی کو گلے لگانے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے جس وقت انہیں ہونا چاہیے تھا متاثرین کے ساتھ۔ اب ناظرین، عاصم منیر صاحب جن کی پرائم رسپانسبلٹی ہے پاکستانیوں کی حفاظت کرنا، ایک تو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ فوج پوری طرح سے کنٹرول رکھے ہوئے ہے، ہر جگہ پہ ان کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ فوجی نظام نے کنٹرول کیا ہوا ہے امن و امان کے معاملات کو، تو رسپانسبلٹی تو پاکستان کے آرمی چیف کی بھی بنتی ہے۔ لیکن پاکستان کے آرمی چیف نے پوری دنیا میں رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے کہ یہاں بھی میں جاؤں گا، وہاں بھی میں جاؤں گا، اس کو بھی میں ملوں گا، خارجہ پالیسی بھی میں بناؤں گا، داخلہ پالیسی بھی میں بناؤں گا، معیشت کی پالیسی بھی میں بناؤں گا، ملک پورا کیسے چلے گا میں بتاؤں گا، پوری دنیا میں تعلقات میں بناؤں گا۔
تو عالمی سطح پہ پذیرائی تو عاصم منیر صاحب اکٹھی کر رہے ہیں. دیکھیے ٹرمپ کا سہارا جتنا مضبوط ہے نا, یہ بات میری آپ لکھ کر رکھ لیجئے گا, اور یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ میں آپ کو پھر کبھی سنواؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا سہارا جتنا مضبوط ہے نا, یہ اتنا ہی ناقابل اعتبار بھی ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوا. انہوں نے مجھے رابطہ کر کے حلف لے کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہماری ملاقات ہو گئی, اس کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن دے دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب میں نے ایک کال کر دی ہے اور آپ کو تھوڑے دنوں میں نظر آئے گا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہو جائیں گی. ہم پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر, کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کرے, مینڈیٹ کا احترام کرے, آزادی کا احترام کرے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں ظالم رجیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ جتنا طاقتور ہے اتنا ہی ناقابل اعتبار ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ دھچکا لگ چکا ہے, اور امریکہ میں بے شمار اور لوگوں کو یہ دھچکا لگ چکا ہے. اب عاصم منیر صاحب کا تکیہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کے اوپر ہے تو یاد رکھیے گا ان کا جو اس وقت سپورٹر ہے وہ بہت طاقتور ضرور ہے, لیکن یہ اتنا ہی ناقابل اعتبار بھی ہے, آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے جنازے ان کے کاندھوں پر ہیں, اور ان جنازوں کو لے کر وہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں, اور پاکستان نہیں چل پا رہا. یہ عاصم منیر صاحب نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, فوج نہیں اٹھایا ہوا ہے. پوری فوج جو ہے وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے. جب ایک آرمی چیف ایک حرکت کرتا ہے تو پھر فوج پوری ذمہ دار ہو جاتی ہے نا اس کے لیے, کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے, اور بطور ادارہ وہ اپنے چیف کی ہر حرکت کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں الیکشن چوری کر کے مسترد شدہ لوگوں کو لا کر اقتدار میں بٹھا دیا عاصم منیر صاحب نے. اب ان کے سیاسی جنازوں کو کندھوں پہ اٹھا کے پوری فوج گھسیٹ رہی ہے, اور بدنامی فوج کے کھاتے میں پڑ رہی ہے. سیاستدان تو ہمیشہ سے ہی بدنام رہتے ہیں, ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن بطور ادارہ فوج کو بہت نقصان ہوا ہے. جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا پرفارمنس کے نام کے اوپر انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا. یعنی کوئی تھوڑا سا بھی کام وہ کر لیتے, انہوں نے صرف سیر سپاٹے کیے, انہوں نے دنیا گھومی, انہوں نے موج مستی کی, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پاکستان کے اوپر قرضے بڑھتے چلے گئے. ابھی شہباز شریف جا کے چائنا میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ دو خبریں آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو کہانی کیسے سمجھ آئے گی. شہباز شریف چائنا جا کر چائنا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے یہاں پہ لیبر ہو گئی ہے مہنگی, پاکستان میں لیبر سستی ہے, آپ اپنی انڈسٹری اٹھائیں اور پاکستان میں لے آئیں. پاکستان میں لا کر آپ انڈسٹری لگائیں, آپ کو سستی لیبر مل جائے گی اور ہمیں روزگار مل جائے گا, تو اس طرح ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی خبر آتی ہے جناب بلوچستان کے اندر بہت بڑا دھماکہ, درجنوں لوگ شہید اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے. اب مجھے بتائیں کون شہباز شریف کی بات سنے گا؟ کوئی پاگل ہی سنے گا نا. اور بھی سرمایہ کاری ایسے نہیں آنی پاکستان میں, آپ کو چند چیزیں پاکستان میں انشور کرنی پڑیں گی, پھر پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. نمبر ایک, پہلی چیز آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کو آپ کو زیرو کرنا پڑے گا. جس ملک میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ سرمایہ کار نہیں جاتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بلوچستان کی طرح ہے تو سندھ کی طرح ہے تو خیبر پختونخوا کی طرح ہے تو پنجاب کی طرح, وہ نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا, میں یہاں سرمایہ کاری نہیں لے کر جا رہا. نمبر ایک, دہشت گردی زیرو کرنی پڑے گی. نمبر دو, سیاسی استحکام لے کر آنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عاصم منیر صاحب عوام کے ساتھ ضد کرنا چھوڑیں. جسے عوام منتخب کرتے ہیں انہیں حکومت کرنے دیں, اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر قوم پہ مسلط نہ کریں, تو سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. یہ ہوگی دو چیزیں, پھر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آ گئی. تیسرا, آپ کو ہر حال میں پاکستانیوں کے لیے آزادی اظہار رائے, آزاد عدلیہ اور امن و امان کے معاملات بہتر کرنے پڑیں گے. عدلیہ آزاد ہوگی تو لوگ آئیں گے نا پاکستان میں پیسہ لے کر. یعنی لوگوں کو اس بات کے اوپر اعتبار ہو جائے گا کہ اگر ہمیں کوئی لوٹ لیتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی دو نمبری کرتا ہے, تو اس ملک کے اندر ایک عدالت بھی ہے جہاں پہ ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ بھی آ جائے گا جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اب پاکستان کی عدلیہ دنیا کے آخری نمبروں پہ چل رہی ہے, بدترین کارکردگی دکھا رہی ہے. جج بیچارے خود لیٹر لکھ کے انصاف مانگ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا, پھر اس ملک کے اندر کیسے لوگ سرمایہ کاری لے کر آئے؟ میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, میڈیا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, کوئی چیز ہی نہیں کر سکتا, کچھ کہنا چاہے تو کہہ نہیں سکتا. بیچارے اشاروں کے اندر بات کرتے ہیں تو تب بھی اٹھائے جاتے ہیں. ابھی تو حالات یہ ہو گئے ہیں, بیچارے وہ لوگ جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے تھے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑتی تھی, وہ بھی لوگ بیچارے اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. دیکھیں نا, ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. میں انہیں برا نہیں کہتا, اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں زیادتیاں ہوئی ہیں تو بالکل ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی.
بری ذمہ نہیں ہو سکتا کوئی اپنے دور میں کی ہوئی زیادتیوں سے. لیکن وہ لوگ جب خوش تھے اس بات سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑ رہی ہے تو انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کے ادارے برباد ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پولیس بے لگام ہو چکی ہے, بیوروکریسی بے لگام ہو چکی ہے, اور ان کے پاس کارکردگی دکھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مارو, باقی اپنے مفادات نکالو, اپنے فائدے نکالو. کتنے ہی بندے قتل کر دیے گئے پنجاب میں اس بنیاد کے اوپر کہ جناب ان کی فلاں سے دشمنی ہے, ان کی فلاں سے دشمنی ہے. لوگ پیسہ دے کر اپنا مخالف مروا دیتے ہیں تھوڑا سا سامان پہنچا کے. یعنی ابھی مجھے کچھ اطلاعات ملی ہیں پاکستان سے, اور اطلاعات یہ ہے کہ ایک عدالت لگتی ہے رات کے وقت. اس عدالت میں فیصلہ کیا جاتا ہے پنجاب میں کہ کس کس بندے کو اڑانا ہے, اور اس کے بعد پولیس ان بندوں کو اڑا دیتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات کے وقت پنجاب میں ایک عدالت لگتی ہے, اس کے اندر ایک آفیسر بیٹھتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جوڈیشل سسٹم کو نہیں سمجھتا. وہ رات کو بیٹھتا ہے, اس کے سامنے لا کر بندے کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا جاتا ہے. وہ بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان بندوں کو قتل کر دیا جائے. اس کے بعد ماورائے عدالت ان بندوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ اس وقت پنجاب کے اندر چل رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, جو آدمی رات کو عدالت لگاتا ہے نا, یہ خود ایک کرپٹ آدمی ہے, اس کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں. 2 نمبر آدمی ہے, یہ ماضی میں بہت فراڈ کرتا رہا ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس بندے نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر دھمکایا تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ اغوا کروا لیں گے. تو میں آپ کو کلیئرلی یہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے تو نظام چلایا جا رہا ہے, تو ایسے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں لے کر آئے گا. عاصم منیر صاحب نے یہ تجربہ لگ بھگ 3.5 سال کر لیا. 3.5 سال ان کو ہو گئے نا, تباہی کی ایک داستان ہے, ہم نے پڑھ لی. ان کے پاس میرے خیال میں 4.5 سال باقی ہیں. لو جی 4.5 سال بھی آپ یہ کر کے دیکھ لیں. اول تو کسی نے کل نہیں دیکھی, کیا پتا کل آپ کے پاس یہ عہدہ, یہ حیثیت, یہ سارا کچھ ہو یا نہ ہو. یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم میں سے کل کون کب تک کہاں سانس لے گا, کب تک موجود رہے گا. وہ تو میرا رب جانتا ہے. پلاننگ تو ہماری بہت لمبی ہوتی ہے, لیکن رب جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا, ہم نہیں جانتے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ 10 سال بھی اور یہی سارا کچھ کر کے دیکھ لیں, پاکستان ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا, بلکہ ان نالائکوں کے ہاتھوں ہم زیادہ پس جائیں گے, زیادہ تباہ ہو جائیں گے. تو ناظرین, اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.